मकाम समझ आए। बहुत आसान है अपनी मर्जी पे ज़िंदगी गुजारना, लेकिन ये कर्म करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये हमारी मर्जी पे गुजारें। अपनी मर्जी पे गुजारेंगे तो महशर के दिन ऑडिट हमें कराना पड़ेगा। अगर इनके अमर पे चलेंगे तो ये जवाब हमारा खुद देंगे। हर हवाले से ये कर्म शफकत और इनायत फरमाना चाह रहे हैं। इस मुकद्दस मकाम पे इन्होंने हमें बुला लिया, सिर्फ नारे मरवाने के लिए नहीं, सिर्फ आंसू बहाने के लिए नहीं। जुमला कीमती है, संभाल लो। तो ये मजलिस हुसैन नहीं, ये सलमान बनने की फैक्ट्री है। बहुत शुक्रिया। ये मिजाजों को मेहरबानी हैदरी, ये मिजाजों को हुर बनाने का बेहतरीन कारखाना है। तबीयतों को बेदार करने का, नीयतों को बुलंद करने का, शख्सियतों को कमाल पे ले जाने का। पहली बात तो ये है हमारी औकात नहीं, इनका करम ही करम है। किसी हवाले से हमारी औकात नहीं। 4 किताबें 10 किताबें पढ़ के मिंबर पे आके हम भी मोहताज हैं, आपको बताते हैं ये कौन है। नहीं जानते हम ये कौन है। बेहतर ये है हम आपको ये बताएं ये हमसे क्या चाहते हैं। शाबाश, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बेहतर ये है कि हम इस पे गुफ्तगू करें, हमें कैसा देखना चाहते हैं, इनका क्या इरादा है। लो जी, इसी ज़िमन में जब मैंने चौथे लाल विलायत से पूछा, मैंने तो खुतबा भी छोड़ दिया, मेरी ख्वाहिश है ज़्यादा गुफ्तगू कर जाऊं। मैंने चौथे लाल विलायत से पूछा, ज़माने के करीम से पूछा, एक शफीक बाप से पूछा, मेहरबान आका से पूछा, खैर खा माँ से पूछा। यकीन जानिए ये सब आर्जी रिश्ते हैं, ये माँ और बाप की सांसों की डोरी तक के रिश्ते हैं। ये सांस खत्म, इन्हीं रिश्तों ने कहना है उठाओ मैयत, नहलाओ मैयत, दफनाओ मैयत। बहुत शुक्रिया। नाम फरमा रहे, नाम भी ख़त्म, हकीकत नाम भी ख़त्म। क्योंकि सूरह नज्म की जब आयत नंबर 23 पढ़ते हैं तो नाम ख़त्म पे आपने बात करके मुझे छेड़ दिया। एक दिल है जुमला दे जाओ। अल्लाह कहते ये तो तुम्हारे नाम ही नाम है, मेरी तरफ से तो कोई सनद नाजिल ही नहीं हुई, मेरी तरफ से तो कोई सनद नाजिल नहीं हुई। हाँ, ये भी चाहते हैं हम इन्हें नाम दें, पर नाम लेने वाले को पहले गुलाम बनना पड़ता है। शाबाश, नाम लेने वाले, नाम पे बात आ गई। चलो मैंने कहा जुम्मा को पहले गुलाम बनना पड़ता है, और गुलाम की कम से कम तारीफ ये है जिसकी अपनी मर्जी ना हो। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जिसकी कम से कम अपनी मर्जी ना हो, जो आका की मर्जी पे चलता हो, जिसकी अपनी कोई ख्वाहिश ना हो, वो आका की ख्वाहिश पे चलता हो, जिसका कोई अपना इरादा ना हो, जो आका के इरादों पे चलता हो, जिसकी अपनी कोई नीयत ही ना हो, वो आका की नीयत पे चलता हो, जिसके अपने मंसूबे ना हो, जो आका के मंसूबों पे चलता हो, कम से कम गुलाम उसे कहते हैं। और अल्लाह करे गुलाम बन जाएं। गुलाम कभी नहीं कहता मैं गुलाम हूँ। गुलाम तो वो होता है जिसे गैर देख के कहें अगर ये मोहम्मद का गुलाम है तो इसका मोहम्मद कैसा होगा। बहुत शुक्रिया। मेरा दिल चाह रहा है आज गुलामी पे ही बात कर जाऊं। गुलाम समझ आएंगे तो आका का इरफान समझ आएगा, वरना फिर मैं ही मैं है। गुलामी में मैं नहीं, गुलामी में तू ही तू है। कमाल बंदे बैठे हो, गुलामी में मैं नहीं, गुलामी में तू ही तू है।
غلامی کی کمال کیفیت کا نام ہے لبیک۔ میں آپ کو بڑی جلدی جلدی کربلا کی طرف لے آیا۔ غلامی کی کمال کیفیت کا نام ہے لبیک۔ حاضر موجود ہوں، جہاں کھڑا کرو گے کھڑا ہوں، جہاں بٹھاؤ گے بیٹھا ہوں۔ آپ آ جاؤ، کہو گے دنیا چھوڑ دے چھوڑ دوں گا۔ لبیک کہتا ہوں، میں منگتا نہیں ہوں، کیونکہ غلامی میں منگتا پن نہیں ہے، عشق ہے۔ اور عاشق سوالی نہیں ہوتا، عاشق سوالی نہیں، عاشق جواب دیتا ہے۔ عاشق لبیک کہتا ہے۔ اتنے بندے بیٹھے ہیں، بچپن سے کربلا سن رہے ہو، کربلا کا عشق سن رہے ہو، پوری علمی ذمہ داری سے کربلا کا نچوڑ ایک جملے میں دے کے جا رہا ہوں۔ کربلا کہتی ہے میں لالچی کو قبول ہی نہیں کرتی۔ کربلا میں مہربانی، کربلا میں مہربانی، کربلا میں لالچیوں کی مہربانی۔ حیدری، کربلا میں لالچیوں کی گنجائش نہیں، منگتوں کی گنجائش نہیں۔ کربلا عاشق بناتی ہے، اور عاشق غلام ہوتا ہے۔ غلام جی حضور حاضر، چلا جا، یہ نہیں ہے کیوں، حاضر۔ اور جب تک جس کو لبیک کہی جائے وہ چھٹی نہ دے، چھٹی نہیں ملتی۔ معاملہ معمولی نہیں ہے۔ کربلا لالچی کو قبول ہی نہیں کرتی۔ یقین جانیے، کربلا لالچیوں کو چھٹی دے کے کہتی جاؤ کیا چاہیے، جاؤ کیا چاہیے، لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ۔ کسی نے کہا نا جنت، کربلا کہتی وہ بھی لے جا۔ مجھے چاہیے پیور، مجھے چاہیے خالص، مجھے چاہیے ولایتی، مجھے کھوٹ والے نہیں چاہیے، مجھے ملاوٹ والے نہیں چاہیے، مجھے پیور چاہیے۔ ایسے کمال ہوں، تھوڑے ہوں کافی ہیں، عاشق ہوں۔ اتنا زیادہ کا کیا کریں گے، اتنے ہوں منگتے ہوں۔ بندے کہ یہ کہہ سکتے ہیں صدا سید کو تو بلا لیا، ہمیں تو پریشان کر کے چلا گیا، ہم اس در سے نہ مانگے تو کس سے مانگے۔ آپ میں تجھے بتاؤں، کربلا والی مانگ مانگ۔ عاشقوں نے ایک ہی بات حسین کو کی تھی، بس دینے پہ ہی تلا ہے، لینا کچھ نہیں، ایک ہی کرم کرنا، ہمیں اپنے آپ سے دور نہ کرنا۔ کربلا والی مانگ مانگ۔ عاشق مزاج، مہربانی حضور، عاشق مزاجی ہے، ہمیں اپنے آپ سے دور نہ کرنا۔ اس سے بڑی کیا چیز ہمارے لیے، آپ ہے نا۔ غلام لبیک کہتا ہے۔ میں حضور ایک عجیب قسم کی گفتگو کر کے جا رہا ہوں، صرف میں چاہتا ہوں آپ کی توجہ ذرا حیرت میں ڈوبے۔ یہ تھوڑا ذکر سنا، لنگر کیا، گر گئے، بس ختم نہیں، حیرت میں ڈوبنا چاہیے توجہ کو۔ جس سے یہ علم ہے، لگا تو لیا، سوچا نہیں، بس اتنا سوچا غازی کا علم ہے۔ اگر سوچ جائے گی تو پھر حیران ہو کے کہے گا یہ وہ علم تو ہے نہیں جو عباس کے ہاتھ میں تھا، اس کو تو صرف عباس سے نسبت ہے۔ میں نے پوچھا حضور یہ بانس کہاں سے لی؟ کہنے لگے یہیں باہر دکان سے لی۔ یہ کپڑا کہاں سے لیا؟ کہا باہر دکان سے لیا۔ بڑی بات ہے، عباس کی نسبت نے اس بانس کو بلند کر دیا، تو یہ علم مجھ سے کہتا ہے تیرے دل میں غازی رہتا ہے، تو کب بلند ہوگا؟ ہوئے 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 ہوئے، شاباش، بہت شکریہ حضور، مہربانی حضور، مہربانی حضور، مہربانی۔ میں نے تو صرف اس علم کو دیکھا اور چوما اور میں نے سلام کیا اور چلا گیا۔ نہیں، علم مجھ سے تقاضا کرتے ہیں اگر میرے ساتھ عباس کی نسبت ہے اور میں بلند ہوں تو تیرے دل میں غازی کب بیٹھے گا، تو کب بلند ہوگا؟ میں نے ڈاکٹر علامہ اقبال سے پوچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے اگر میں بلند ہو گیا تو کم از کم میرا معیار کیا ہوگا؟ کہا پھر خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ مہربانی، میرا دل ہے کوئی عرفان کے موتی آپ کی جھولیوں میں ڈال جاؤں، کچھ وہ دے جاؤں جو آپ کی ضرورت ہے، کچھ وہ آپ تک پہنچا جاؤں جس کے لیے آپ کو حجت نے مجھے یہاں بلایا ہے۔ ہر چیز میں راز ہے، مومن بابصارت بھی ہے، بابصیرت بھی ہے، ہر چیز کی حقیقت پہ سوچتا ہے، پھر کرم کو پرکھتا ہے۔
پھر حیرت میں مبتلا ہوتا ہے۔ جب اس چیز پہ آ جائے پھر کسی کو نہیں دیکھتا کون کیا کھاتا ہے، کون کیا پیتا ہے، کون کہاں جاتا ہے، کس کے پاس کیا ہے۔ کسی کے پاس کوٹھیاں ہیں، گاڑیاں ہیں، بینک بیلنس ہیں، ڈالر ہیں، کسی چیز کو نہیں دیکھتا، بس مطمئن رہتا ہے میرے پاس کچھ نہ ہو علی تو ہے نا۔ مومن مہربانی، بہت بھی شکریہ حضور۔ جتنا غور و فکر کرو گے اسرار کھلیں گے۔ ہاں مالک نے تمہیں بڑا کمال پیدا کیا ہے، بڑے اعلیٰ ہو، عام تو ہو نہیں، کوئی ہمیں سرخاب کے پر نہیں لگتے، بس کرم کر دیتے ہم آ جاتے ہیں۔ آپ بھی ہمت کیا کرو، سوچا کرو میں ویسے نہیں آیا دنیا میں یہاں کھانے پینے موج میلہ مستی بچے پیدا کر گھر بنا جانور لے زمینیں لے اور پھر میں چلا جاؤں، میں اس مقصد کے لیے نہیں آیا۔ یہ تو سرکار کا صدقہ ویسے ہی مل جاتی ہے، محنت کرنے پہ ویسے مل جاتی ہے۔ میں آیا ہوں زمین کا ستارہ بننے، نہیں چند بندے پہنچے شاید نہیں، بلکہ کچھ بہت نہیں پہنچ سکے۔ میں بتاتا جاؤں، رات کا ٹائم چچے لال ولایت تشریف فرما، سرکار تشریف فرما ہے۔ ایک محب سرکار کو کہتا ہے سرکار دیکھیے کتنے خوبصورت آسمان پہ ستارے ہیں۔ فرمایا تو نے ہمیشہ آسمان کے ستارے دیکھے، کبھی زمین کے نہیں دیکھے؟ سرکار زمین پہ بھی ستارے ہیں؟ فرمایا ہاں ہیں، چمکتے بھی ہیں۔ سرکار نشانی کیا ہے؟ فرمایا وہ جب بیٹھیں، وہ جہاں بیٹھیں، وہ جتنے بیٹھیں، سوائے ہمارے کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ زمین کے ستاروں کی یہ نشانی ہے۔ بہت شکریہ حضور۔ وہ جہاں بھی بیٹھیں، وہ جب بیٹھیں، وہ جتنے بیٹھیں، سوائے ہم، یہ ہمیں کرم کر کے ستارے بنانا چاہتے ہیں۔ آئیے ستارے بنیے، غیبتیں چھوڑیے، گلے چھوڑیے، ان میں کچھ نہیں رکھا ورنہ زندگیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اس کا گلہ، اس کی غیبت۔ ویسے بھی جس زبان کو درود پڑھنا نصیب ہو وہ غیبت کر کے زبان برود والی کیوں بنائے؟ شاباش، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا آل محمد۔ طبیعت گھبرا تو نہیں رہی؟ میری خواہش ہے کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں ایسا پیش کیا جائے جس سے آپ کا حوصلہ بڑھے، ہمت بڑھے، عقیدت کمال پہ جائے، یقین بڑھے، ورنہ شک میں زندگی گزر جائے گی۔ اب بندے کہیں گے سید یہاں آ کے چلو پیسے نہیں لیتا، تیری اپنی طبیعت ہے، ہمیں کیوں پریشان کر کے جا رہے کہ ہم یقین پہ نہیں ہیں؟ ہر وہ بندہ یقین پہ ہے جو گناہ کرتے وقت یہ سوچے مہدی دیکھ رہا ہے۔ مہربانی اعلان کر کے جا رہا ہوں حضور، میدان میں کھڑا ہوں۔ بندوں کو کیمرے سے ڈر ہے، عین اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ کرے یقین کی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے جیسا معصوم ہم میں لانا چاہتے ہیں۔ آؤ بات کہیں دور نہ چلی جائے، مقام غلامی لازم ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم نے غدیر کے میدان میں مخلوق کو علی کا، اولاد علی کا غلام بنایا تھا۔ لفظ مولا کی کم از کم تعریف میں جواب یہ ملتا ہے، حاکم جو ہوگا اس کے تو ہوں گے سب غلام۔ تو پھر اگر غلام بنایا تھا تو پھر غلام تو جی کرتا ہے، غلام کیوں تو نہیں کرتا، غلام کیسے تو نہیں کرتا۔ جتنا غلام آیا، ہم سب غلام ہیں، مجلس میں آئے، میں بات بہت بڑی کرنے لگا، پتہ نہیں کون بیٹھے ہیں یہاں صاحبان معرفت، میری زبان سے سرکار یہ ذکر نکلوا رہے ہیں جیسے غلام مجلس میں آئے۔ دیکھنا میری طرف، غلام مجلس میں آئے، جاتے جاتے آقا کو لسٹیں دے گئے، آقا میرا یہ مسئلہ حل کر، یہ غلامی نہیں، آقا میری یہ پریشانی دور کر، میری یہ ٹینشن دور کر، یہ غلامی نہیں، غلامی ہے لبیک، غلامی ہے شکر۔ آقا تیرا احسان میں تو اس قابل نہیں تھا جہاں تو نے بلا لیا۔ غلامی کے اپنے مہربانی، غلامی کے اپنے پیمانے ہیں۔ ہم یہاں غلام بن کے آئے ہیں، غلام بن کے یہاں سے اٹھے، غلام ہی فائدہ ہے ہم لے لیے، غلام بن گئے تو پھر بھی کمال ہے۔ لو جی اگر غلام ہے تو پھر ایک بات ہے، ذرا اپنے دل سے پوچھ کے مجھے بتانا،
غلام کے لیے منت ماننا ٹھیک ہے؟ حضور غلام کے لیے منت کا حکم نہیں، منت ہے میری مرضی ایسا ہو۔ غلام وہ ہے جو کہے مولا کی مرضی جیسا ہو۔ بات تو ہے سخت، مہربانی پر ہے حقیقت، اچھی لگے تو بسم اللہ، نہیں تو آپ کی مرضی۔ منت کا مطلب ہے میری مرضی ایسا ہو، میں چاہتا ہوں یہ ہو، میں چاہتا ہوں سال بعد یہ ملے۔ لیکن غلام کہتے ہیں میں کون ہوں جو میں چاہوں ایسا ہو؟ میری کیا اوقات ہے، جیسا میرا آقا میرے لیے چاہے۔ یا مجھے فارسی کے ایک شاعر کا ایک شعر یاد آ گیا جس کا میں ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وہ بڑی خوبصورت بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے آئے ہادی زمان میری ناقہ کی مہار تیرے ہاتھ میں ہے، میں نے تجھے پکی دے دی، پہلے تو میں خود چلا رہا تھا، اب میں نے تجھے دے دی، کرم کر جہاں تیرا دل چاہے وہاں لے جا۔ مہربانی حضور، یہ بڑا ایک لطیف سا جملہ تھا، بہت کمال تھا، صاحبان عرفان سمجھ کے میں آپ کی جولیوں میں ڈال گیا۔ آقا میری ناقہ کی مہار تیرے ہاتھ میں، تیری مرضی جہاں چاہے لے جا۔ فائدہ ہے اگر ہم نے مہار ان کو دے دی، غلامی کمال، ورنہ پھر میری مرضی میں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں، اگر ان کو دے دی پھر جو یہ چاہیں، جیسا یہ چاہیں، جہاں یہ چاہیں، جتنا یہ۔ یقین جانیے یہ ہمارے لیے بہترین موقع ہے، ہم مجلس اعظم میں آ کے عاشقوں کی باتیں سمجھ کے معیار غلامی پہ ملک پہنچ جائیں، ورنہ قبر میں پھر کاش ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یقین جانیے، بہت شکریہ سر ہلانے کا، مہربانی مہربانی۔ پھر قبر میں کاش ہے، کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں یوں کر لیتا، کاش میں، پھر کاش ہے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ موقع ہے، ہمت کریں، حوصلہ بڑھائیں۔ معیار اچھا یہ بتاؤ، یہ جو جناب سلمان تھے یہ کیا معیار غلامی پہ پورے اترے تھے؟ بالکل، انہی نے تو ہمیں سکھایا ہے غلام کا معیار کیا ہے۔ میں نے سلمان سے آپ کے ساتھ مل کے کہا جناب سلمان، تخیل میں بات کی، جناب سلمان ہمیں بھی بتاؤ آپ نے معیار غلامی میں کیا ایسا کمال کیا کہ ہم بھی کریں؟ کہا میں نے داڑھی سے جھاڑو دی، میں نے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ ہائے ہائے، میں نے ڈیوٹی کی، بہت شکریہ، میں نے ڈیوٹی کی، میں نے شکریہ ادا کیا، آپ نے مجھے اس قابل بنایا، آپ نے کرم فرمایا۔ کئی دفعہ مجھے علی نے کہا سلمان ہم سے کچھ مانگ، کچھ مانگ، کچھ مانگ، ہر دفعہ میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا علی جیسی کوئی چیز ہو تو میں مانگو۔ یہ ہے معیار غلامی۔ حضور بہت شکریہ، یقین جانیے سکھی رہیں گے اگر غلامی کے معیار پہ جیسا معصوم چاہتے ہیں ویسے سمجھ گئے تو۔ جس کو ابھی بھی نہیں سمجھ آیا، میں ولایت اور غلامی پہ ایک چھوٹی سی بات سنا دیتا ہوں۔ معصوم سے کسی نے پوچھا مولا آپ کی ولایت، فرمایا اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں۔ مولا معیار کیا ہو؟ فرمایا تیرے پاس کوئی جانور ہے؟ جی مولا میرے پاس بکری ہے۔ کیا کرتا ہے؟ مولا میرا دل چاہتا ہے میں پانی پلاتا ہوں، دل چاہے میں دھوپ میں باندھتا ہوں، دل چاہے میں چارہ ڈالتا ہوں، دل چاہے میں بکری کے بچے کو دودھ پینے دوں، دل چاہے تو دودھ ہی نہ پینے دوں، دل چاہے تو بکری کا بچہ ذبح کر دوں، دل چاہے تو بکری کسی کو بیچ دوں، دل چاہے تو بکری خود ذبح کر کے گوشت کھا لوں۔ فرمایا بکری نے تجھے کبھی کہا تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ مولا یہ کیوں کہے گی، میں تو اس کا مالک ہوں۔ یہ کیوں کہے گی؟ مہربانی، یہ کیوں کہے گی؟ میں تو اس کا مالک ہوں۔ فرمایا جیسے تو بکری کا مالک ہے ہم تیرے مالک ہیں۔ میں منت سے منع نہیں کر کے جا رہا، بعد میں فتوے نہ لگانا یہ سید آئے ممبر میں منت سے منع کر گیا۔ میں کہتا ہوں منت وہ مانے جو نئے نئے مذہب حق پہ آئے تاکہ ان کا یقین بڑھے، جو پہلے ہی یقین والے ہیں وہ شک میں کیوں جائیں۔ ہائے ہائے ہائے، بہت شکریہ۔ جیسے میں موالیوں نے میرے پاس بڑے آتے ہیں زبار جب جا رہے ہوتے، سید ہمارے لیے حکم، ہم جا رہے ہیں زیارات پہ کربلا، کیا ہمارے لیے حکم ہے؟ میں کہتا ہوں 2-3 کام کرتے جاؤ۔ کہنے لگے جی کیا؟ میں نے کہا پہلے 40 دن کھانا پینا کم رکھو، بہت تھوڑا کھایا کرو، صرف جینے کے لیے کھاؤ، کھانے کے لیے نہ۔ کہنے لگے شاہ جی یہ کیوں؟ میں نے کہا حضور اس لیے کربلا کی ساری زمین خاک شفا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، شاید کسی تک میری بات پہنچ جائے۔ مہربانی حضور، مہربانی۔
بہرحال 2-3 چیزیں اور بھی ہیں، وہ وقت نہیں، میں کہیں اور رخ نہ مڑ جائے تقریر کا۔ کہنے لگے شاہ جی ادھر سے میں کیا لے کے آؤں؟ میں نے کہا تیرا دل کیا کہتے میرا دل چاہتا ہے میں وہاں سے کفن لے کے آؤں۔ میں نے کہا تو کربلا جا حسین کی رضا لینے، کفن لینے نہ جا، رضا لینے جا آقا کی۔ کہنے لگے شاہ جی یہ کفن تو بڑا ضروری ہے۔ میں نے کہا کس نے کہا ضروری ہے؟ کہنے لگے جی سمجھا نہیں سکے مجھے آپ۔ میں نے کہا سن، مرنے کے بعد جس کو بخشش کا شک ہو وہ کربلا کا کفن لے۔ میں بڑی گہری بات کر گیا، جس تک بات پہنچ جائے حضور مہربانی۔ جو پریشان بیٹھے ہو میں تمہاری پریشانی ختم ہے داری، میں تمہاری پریشانی ختم کر کے جاؤں گا، تمہیں گھبراہٹ کا شکار نہیں ہونے دوں گا۔ کو بندے کہیں سید کربلا کے کفن سے بھی منع کر رہے، میں تمہیں ایک اعلان کر کے جا رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کفن لینے نہ جاؤ، دل کرے جاؤ مگر یقین سے جاؤ، سرکار کی رضا لے کے آؤ، اتنا ہی کافی ہے۔ حسین خود قبر میں ساتھ ہوگا۔ پھر بھی جس کو سمجھ نہ آئے میرے پر فتویٰ لگانے سے پہلے سوچنا۔ معصوم فرماتے ہو ہمارا کہیں بھی دفن ہو گھبرائے نہیں، اٹھے گا کربلا سے۔ مہربانی حیدری یا علی۔ مہربانی، میں نے ایک نظم پڑھی تھی لندن اہل بیت ٹی وی سے، حسین مجھ کو معاف کرنا میں زندہ آیا ہوں کربلا سے، حسین کی رضا لینے جا، پوچھ سرکار کیا دینا چاہتے ہیں۔ سرکار کا ارادہ ہے جیسے 61 ہجری میں میرے پاس حر آیا تھا، میں چاہتا ہوں میں انہیں بھی مہدی کا حر بنا دوں۔ ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ کرے آپ تک میری بات پہنچ جائے جو میں پہنچانے آیا ہوں۔ نہیں کچھ بندے نہیں پہنچ پائے، کوئی بات نہیں، میں آپ کو ساتھ لے کے چلتا ہوں۔ میرے سامنے یہ جوان بچہ بیٹا بیٹھا ہے، اسے پوچھتے ہیں آپ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے شاہ جی پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا جی کیوں؟ کہنے لگے ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، بزنس مین بنوں گا، یہ مستقبل۔ میں نے کہا آپ کے بابا کیا کرتے؟ کہنے لگے وہ نوکری کرتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیوں کرتے ہیں؟ شاہ جی سہری بات ہے، وہ نوکری کریں گے تو تنخواہ لیں گے، تنخواہ آئے گی تو گھر چلائیں گے، مستقبل۔ میں نے کہا تمہارے دادا کیا کرتے تھے؟ کہنے لگے وہ بھی نوکری کرتے تھے۔ میں نے کہا بیٹا وہ کافی نہیں وہ کرتے تھے؟ کہنے لگے شاہ جی وہ ان کی ضرورت تھی۔ شاباش شاباش، پہنچانے کو سلام، وہ ان کی ضرورت تھی، یہ ہماری ضرورت ہے، اس لیے اچھا یہ بتاؤ تمہارے چاچا کیا کرتے؟ کہنے لگے سید وہ کاروبار کرتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا کاروبار کیوں کرتے؟ کہنے لگے کاروبار کریں گے تو منافع کمائیں گے، گھر چھوٹا ہے بڑا لیں گے، گاڑی چھوٹی ہے بڑی لیں گے، بچے اچھے اسکول پڑھائیں گے، سب چیز میں مستقبل۔ یہی ہے تیرے حسین کا ارادہ۔ یہ کربلا آئیں جیسے زندگی میں کہتے ہیں منافع کمائیں گے، تنخواہ لیں گے، گھر بنائیں گے، حسین بھی چاہتا ہے کوئی کربلا آئے میں اسے اس دور کا حر بناؤں گا۔ ہائے ہائے ہائے، بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ پہنچانے کا حضور۔ ان کا بھی ارادہ ہے میں انہیں حر بناؤں گا۔ سرکار آپ کن کا حر بنانا؟ کہا میرا ایک بیٹا میری طرح بیٹھا ہے نا، وہ بھی تو موجود ہے نا، میں اس کا حر بناؤں گا۔ سرکار ایک کرم تو کیجئے، ہمارے چھوٹے ذہن ہیں سارا دن غیبتوں میں گلوں میں زندگی گزار جاتے ہیں، لیکن انشاءاللہ آج کی مجلس کے بعد ہم اپنی زبانوں کو غیبتوں سے پاک رکھیں گے انشاءاللہ۔ کوشش کیا کرو بھرپور، زبان پہ آ بھی جائے جھٹکا دیا کرو۔ نہیں بھائی جو زبان علی علی کرے وہ غیبت کرتی اچھی نہیں لگتی ہے، جو زبان حسین حسین کرے وہ کسی کا گلہ کرتی اچھی نہیں لگتی۔ جھٹکا دینا نہیں، میں نے نہیں کرنی۔ کوئی کہے وہ کیا کر رہا تھا، اس کو کہے کوئی بات نہیں، میں نے کچھ نہیں کہنا۔ کہ کیوں نہیں کہنا؟ کہ میری زبان کو زیب نہیں دیتا۔ وہ کہے وہ دیکھ کون جا رہی ہے، اس کو جھٹکا دے، اس کو کہے مجھے کیا، یہ بھی وہی جا رہی ہے جو میرے گھر میں بیٹھی ہے۔ کہے گا دیکھتا کیوں نہیں؟ کہا اس کو کہو او بھائی جو آنکھ علم عباس دیکھے وہ حرام نہیں مہدی دیکھتی ہے۔ اللہ کرے کسی کو سمجھ آ جائے یہ بات ہے۔ جو مہربانی جو آنکھ مقدس چیز دیکھے وہ آنکھ حرام تھوڑا دیکھتی ہے۔ حضور ایک میں گہری بات کر جاؤں، ہاں محبت اتنی کر ہی رہے ہو، گہری بات بندوں سے پوچھو نا، بندو یہ بتاؤ کیا کرنے آئے تھے دنیا میں؟ سارے کہتے ہیں سید خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے۔ سوچ کے جواب دیا کر، نہ تو خالی ہاتھ آیا تھا نہ تو خالی ہاتھ جائے گا۔ سنی ہے شیعہ ہے کوئی بھی ہے،
تو سب الست میں عہد کر کے آیا تھا، نبھا کے جائے گا۔ کس نے کہا تو خالی ہاتھ آیا تھا تو خالی ہاتھ جائے گا؟ یہ مجلس مہربانی، یہ ذکر تجھے عہد یاد دلاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ جاگ جاگ، اچھا ہے، فائدہ ہے زندگی میں، جاگ، ورنہ پھر جگائیں گے۔ بھئی بہت شکریہ حضور، مہربانی۔ لو جی، میں نے سرکار سے کہا سرکار آپ نے 61 ہجری میں ایک حر بنایا تھا، سرکار آپ چاہتے ہیں میرے قائم کے بھی حر بن جائیں گے، تو سرکار اس حر اس حر میں فرق کیا ہوگا؟ کہ فرق بڑا ہے۔ میں نے کہا سرکار کیا؟ کہ اس حر نے مجھے مانا تھا دیکھ کے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مجھے بتایا گیا دیکھ کے مانا اور ہے، غیبت میں مانا۔ وہ بات پہنچی ہے بھی؟ بہت شکریہ۔ میں ایک عاشق کا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ مرد نہیں ہے، مستور ہے، شیعہ ہے، محب نہیں۔ بھئی ماشاءاللہ پیچھے والے پہنچ گئے ہو، سلام ہے، کچھ ناراض نہ ہو جائیں۔ سید ممبر پہ آ کے کہہ گیا شیعہ ہے، محب نہیں۔ سید نے اپنی طرف سے کوئی ٹرمینالوجی بنا لی، محب اور ہیں، شیعہ اور ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے ممبر پہ میں ایسی بات کروں جس کا میں امام زمانہ کے سامنے پہرا نہ دے سکوں۔ یہ بڑا بہت یقین جانیے بڑا مشکل مقام ہے، یہاں میں کھڑا ہوں، میری ایک ایک بات کیمرہ نہیں نوٹ کر رہا، عین اللہ دیکھ رہا ہے، جس کا میں کل کو صاحب کے سامنے پہرا نہ دے سکوں، پھر میرا بات کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ تیرے 11ویں لال ولایت کا دور، ایک شخص پکڑ کے لایا کوتوال تھانے دار، سرکار میں نے اسے چوری کے شعبے میں پکڑا ہے، یہ کہتے ہیں خبردار مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں شیعہ ہوں۔ ہاں سرکار آپ تصدیق کریں یہ شیعہ ہے؟ پتہ چلا آج سے 1100 سال پہلے بھی تھانے دار کو اتنا پتہ تھا شیعہ کی تصدیق زمانے کا امام کرتا ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، شاباش، بہت شکریہ، مہربانی، شیعہ کی بہت شکریہ۔ سرکار یہ شیعہ ہے یا نہیں؟ فرمایا نہیں، یہ بیچارہ محب ہے۔ سرکار میرے لیے تو نئی بات ہے، محب اور شیعہ اور، سرکار ذرا فرق فرمائیں گے، فرق کیا ہے؟ مسکرا کے فرماتے ہیں سن، جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں، جن سے ہم پیار کرتے ہیں انہیں شیعہ کہتے ہیں۔ بھائی بہت شکریہ بھائی، آپ کے معیار سماعت کی کیا بات ہے۔ یقین کیجئے ایک دن مجلس میں نے یہ جملہ کہا، میں باہر نکلا ہے، کہ سنت مجھے مل کے کہتے ہیں سید آج سے میں بھی شیعہ ہوں۔ میں نے کہا وہ میں سمجھا نہیں، کہتے پہلے میں سمجھتا تھا شیعہ یہ ہوتے، آج سے مجھے پتہ چلا جو علی کو پسند ہو۔ بہت شکریہ، مہربانی حضور، مہربانی حضور، بہت شکریہ۔ شیعہ ہے، محب نہیں۔ علی کی بارگاہ اقدس میں آئی، سلام میرا زمانے کے اولی الامر پر، حجت خدا پر۔ بڑا طویل واقعہ ہے، میں صرف 2 سے 3 منٹ میں عرض کر کے 2 جملے مسائب اور یا علی مدد کرتا ہوں، اتنا ہی کافی سمجھنا، مجھے آگے بھی پہنچنا ہے۔ یہ معرفت کی موتی ہیں، ضائع نہ ہوں، زندگی میں کام آئیں گے انشاءاللہ۔ میری بھی یہی خواہش ہے، ورنہ میں گھر بیٹھ جاؤں، کیا ضرورت ہے پیٹرول لگا کے جانا؟ میری بھی یہ خواہش ہے، میری امام کی ریت کمال ہے، اس کو باکمال ہونا ہے۔ یہ سب اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں تو ان کو لنگر نصیب ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کئی تو لنگر دیکھ کے کھاتے ہی نہیں ہیں۔ بس میری خواہش اتنی ہے، یہ کمال ہیں، باکمال بن جائیں، جن شکموں میں لنگر حسین کا لقمہ جائے وہاں حرام کا قطرہ نہ جائے۔ بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ۔ سرکار کے سامنے آئے حجت خدا، اے زمین و آسمان کے محمد کی طرف سے محمد کے بعد حاکم صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم۔ اب بندے کہیں گے سید یہاں تو صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہو گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ، پنڈ ہے نا، اہل سنت بھی تو تشریف فرماؤں گے ہمارے بھائی، بسم اللہ، ہم انہیں ویلکم کرتے، ضرور آیا کرو، ہر وقت ہمارے دروازے کھلے ہیں، کیونکہ حسین بڑا کریم ہے، وہ دروازے بند ہونے ہی نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے یہاں اسلام نہیں بھی کوئی رکھتا تو آ جائے، یہاں عیسائیوں کو بھی کمال پہ لایا جاتا ہے۔
کس کس کو کس کس موقع پہ کمال پہ لایا گیا. اہل سنت یہاں تشریف فرماؤں گے. ایک دن میں ممبر پہ جا رہا ہوں حضور، ایک صاحب مجھے کہنے لگے شاہ جی یہ آج کل شروع ہو گیا ہے صلی اللہ وسلم، محمد صلی اللہ وسلم، آل کا نام لیتے ہی نہیں. تو کہا ممبر پہ ذرا بات تو کرو، یہ دیکھو میرے پاس. اس نے مجھے کوئی حوالے دکھائے، کوئی 7-8. کہنے لگے میں نے اب تک دیکھا اہل سنت کتابوں میں لکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہے، پھر یہ کیوں صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں؟ میں نے کہا تو کیوں چڑھتا ہے؟ کچڑی اس بات پہ آتی ہے کہ آل کا نام کیوں نہیں لیتے؟ میں نے کہا نہ چڑھنا نہ، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا ان کا قصور نہیں، آل ان کی زبان پہ نہیں آنا چاہتا. زور زبردستی کرنے کی مہربانی مہربانی مہربانی. بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ حضور. یا علی یا علی یا علی مدد. حضور بہت شکریہ. لو جی آئی بس بات طویل نہ ہو جائے. میرا سلام امیر ممکنات پر علیہ السلام. شیعہ ہے، عشق کمال کا ہے، غلام ہے نا. ذرا کیفیت دیکھ لینا. میں نے وہ کیفیت دکھانے کے لیے واقعہ سنا ہے تاکہ میری بات پہ مہر لگ جائے. آئی سرکار میرا سلام، عجیب انداز میں گفتگو کرتی ہے. سرکار نے فرمایا میرا بھی تجھ پر سلام. سرکار میں آئی ہوں، میرے حق میں دعا کریں کہ مجھے آپ کو کچھ ہونے سے پہلے موت آ جائے. تاریخ میں ایسے عاشق بھی موجود ہیں. آپ کو کچھ ہونے سے پہلے میں دنیا سے چلی جاؤں. سرکار میں نے مخلوق کے تیور دیکھے ہیں. حضور ایک لطیف جملہ ہے، داد نہ بھی دینا، اکیلے بیٹھ کے سوچنا ضرور. جو جملہ میں کہہ کے جا رہا ہوں بڑا کمال ہے، بڑا کمال کہے گی. سرکار میں نے مخلوق کے تیور دیکھے، جو محبت لالچ پہ کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں دکھ ضرور دیتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، میں نے کہا نا لطیف جملہ ہے. بہت شکریہ حضور. یا علی مہربانی. سرکار مجھے امت کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے، میرے حق میں دعا کریں، خدا نہ کرے پہلے میں مر جاؤں. سرکار نے فرمایا ہو بابا، اللہ نے تیری زندگی طویل کر دی، تو میرے علی رضا کو بھی دیکھے گی. غلام تھی، کہا لبیک. سرکار نے فرمایا یہ پتھر اٹھا ہمیں دے. سرکار کو پتھر. بادشاہ معظم نے اپنی انگشتری سے مہر ثبت فرمائی. فرماتے میرے بعد کوئی نہ کوئی علی ضرور ہوگا، یہ کائنات علی کے بغیر خالی نہیں رہ سکتی. چلی جانا. پتھر پہ مہر لگا، اگر وہی انگشتری ہو تو مان جانا پھر وہی ہے. سرکار آپ نے کہہ دیا تو حق ہے. اور ہاں سن، تیرے اوپر زندگی میں 2 دفعہ بڑھاپا آئے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں. جو بھی علی ہوگا جوان کر دے گا. مہربانی مہربانی. جو بھی علی جس دور میں. جی کوئی میرا اہل سنت بھائی بیٹھے بعد میں صدا پہ ناراض نہ ہونا کہ آپ کے بندے آپ کے خطیب ممبر پہ کہہ گئے کہ حجت یعنی آپ جن کو مانتے ہیں وہ جوان کر سکتے ہیں. ارے بھائی تھوڑا سا غور کر، اکیلا بیٹھ سوچ تو صحیح. اگر یوسف محمد کے پسینے سے بننے والا زلیخا جوان کر سکتا ہے تو کیا خیال ہے فخر یوسف. مہربانی آپ کے بلکہ میں یہاں ایک فرمان سنا کے جا رہا ہوں. حضور جتنے بوڑھے بیٹھے ہو آنے دو صاحب الزمان کو. معصوم فرماتے ہیں جتنے بوڑھے ہوں گے ہمارے بیٹے کو دیکھ کے جوان ہو جائیں گے. آ رہا ہے سردار انشاءاللہ بہت جلدی آ رہا ہے. 2 دفعہ بڑھاپا آئے گا لیکن دونوں دفعہ پریشان. اور ہاں علی رضا تیرا جنازہ پڑھائے گا. اور اگر تو چاہے تیری زندگی اور طویل ہو، میرے بیٹے علی رضا کو کہہ دینا، وہ دعا کرے گا اللہ تیری زندگی بڑھا دے گا. لبیک کہہ کے چل پڑی. واقعہ بڑا طویل. آئی پاک حسن مجتبیٰ بادشاہ کے پاس. سرکار نے پتھر مانگ کے مہر لگائی. کریم کربلا حسین بادشاہ. میں چھوڑ دیا بھائی، مجھے اب میں نے پہچانا ہے بھائی میرا بیٹا. سرکار کریم کربلا نے مہر لگائی. سرکار کریم کربلا کریم تھے نا. پوچھتے ہیں ہو بابا کو چاہیے
کیا جواب دیا؟ کہا آقا میں غلام ہوں، اگر ویسے بھی چاہیے ہوتا تو میں علی سے نہ لے لیتی. یہ ہے کمال عشق. بہت شکریہ سرکار. بس آپ کی کریمی کافی، آپ کی نگاہ کافی، آپ کی عطا کافی، آپ کا کرم میرے لیے کافی. چوتھے امام کے پاس آئی. اب وقت نے اثر کیا، سوٹی پکڑی ہے، بڑھاپا طاری ہو گیا نا، ریشہ طاری ہو گیا. سرکار کے سامنے ایسے بوڑھوں کی طرح چلتی ہوئی جیسے بوڑھی ہو گئی تھی، ریشہ طاری ہے، کمر جھکی ہے. چوتھے امام تشریف فرما ہے. سرکار کو سلام کیا، میرا سلام ہو علی کے علی بیٹے پر. مسکرا کے مہربانی مصلی عبادت میں بیٹھے ہیں، مسکرا کے اس کی طرف اپنا رخ انور دیکھ کے کہتے ہیں جوانی لوٹاؤں یا پہلے پتھر پہ مہر لگاؤں؟ عرض کرتی آقا سوال نہ میرا پہلے تھا، نہ سوال میرا اب ہے. میں غلام ہوں، غلام کی اپنی مرضی نہیں، آقا کی جو مرضی ہو. لکھا ہے صاحب کتاب نے، آقا نے پتھر پہ مہر لگائی. مہر لگا کے انگلی کا اشارہ کیا، اللہ نے حبابہ کی جوانی لوٹا دی. یہ اور انگلی نہیں، یہ وہی انگلی ہے جس نے سورج پلٹایا تھا. آیا آیا بہت شکریہ. جوانی مہربانی جوانی لوٹ آئی. سرکار نے فرمایا کچھ چاہیے؟ بس کرم، بس شفقت، بس مہربانی، نگاہ پناہ. پانچویں چھٹے ساتویں آقا کے پاس آئی. آٹھویں لال ولایت تشریف فرما سامنے آئی. مولا رضا کو دیکھ کے ہنسی. جو سائیڈوں پہ بندے بیٹھے تھے انہوں نے کہا پاگل آ گئی ہے. پاگل شیو تمہیں کوئی پاگل کہے نا تم نے ناراض نہیں ہونا. میں تمہیں تحفہ دے کے جا رہا ہوں. میں نے سندھ میں حضور داد لی ہے، بڑے بڑے اجتماعوں میں نے لفظ پاگل پہ داد لیا. وہ کسی نے کسی کو پاگل کہا نا تو دوسرا سندھی کہتا ہے یہ مجھے پاگل کہے. لو جی میں نے وہاں لفظ پاگل پہ داد لی ہے. میں نے سندھیوں کو بتایا یہ پنجابی کے دو لفظ ہیں، ایک ہے پیلف پا، ایک ہے گاف لام گل. پا اسے کہتے ہیں جو حاصل کرے، پالے. گل اسے کہتے ہیں جسے بات کہتے ہیں. میں نے کہا جو تجھے علی کی محبت میں پاگل کہے پریشان نہ ہو، تو نے علی کو پا لیا. سرکار نے فرمایا ہو بابا جوانی لوٹاؤں یا پتھر پہ مہر لگاؤں؟ کہتی آقا سوال نہ پہلے تھا نہ اب ہے. آقا میں غلام ہوں، میں نے صرف لبیک کہنا ہے. آپ حکم لگائیں، آپ امر لگائیں. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے. اب یہاں آٹھویں لال ولایت نے پتھر پہ مہر بھی لگائی. یہاں انگلی کا اشارہ نہیں، ارادت اللہ نے ارادہ کیا. سرکار فرماتے اندر زنان خانے میں جا. بالکل جوان ہو گئی، باکرا. اب جو دائیں بائیں بیٹھے تھے نا جو حیرت کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ آ کے ہنسی ہے اور یہ، سرکار فرماتے آؤ میں تمہیں بتاؤں یہ کون تھی. مخلوق اس گھر کے فضائل سنائے، حجت عاشق کی باتیں بتائے. ہائے 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 مہربانی بہت شکریہ مہربانی. میرا آپ کی کیا بات ہے؟ حجت عاشق کی باتیں بتائی. سرکار فرماتے تم نہیں جانتے یہ کون ہے. سرکار فرماتے میں تمہیں بتاتا ہوں یہ وہ کائنات کی خوش نصیب ہے جس نے اپنی زندگی میں آج علی دیکھے ہیں. دوسرا بس باتیں سرکار نے کافی کی، لیکن بس ایک جملہ بادشاہ فرماتے ہیں یہ وہ خوش نصیب ہے کہ جس نے محتاج ہو کر بھی ہم سے ہمیں مانگا ہے. ہم بھی راضی ہیں، ہماری جد بھی اس پہ راضی ہے. اندر سے ایک آواز آئی، وہ میں بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں جو ہر ممبر میں میری ڈیوٹی ہے. آپ کے مکتب کی ساری دعائیں کمال ہیں جتنی بھی ہیں، لیکن ساری دعاؤں میں ایک باکمال دعا ہے جس کا نام ہے دعائے عہد، جو آپ کے چھٹے لال ولایت نے تعلیم فرمائی. بادشاہ فرماتے ہیں جو روزانہ نماز صبح کے بعد دعائے عہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوں گے میرا قائم قبر پہ آئے گا. وہ دعائے عہد ہے، وہ تحفہ آپ کو ملے گا. بھائی صاحب نے پڑھنا ہے، ہم صدا کو دے کے جائیں گے. آپ آپ سے لے لیجئے گا، جس جس کو چاہیے لے لیجئے گا. اس کا کوئی ہدیہ نہیں، صرف اتنا ہے پڑھیے گا ضرور. اور اگر مہربانی ہو سکے ترجمہ ساتھ لکھے وہ ضرور پڑھنا. جب تک اردو کے ترجمے کے اوپر نگاہ نہیں جائے گی حقیقت کا اندازہ نہیں ہوگا. وہ تحفہ ہے. سرکار فرماتے میرا بیٹا قبر پہ آئے گا، جب آئے گا تو ٹھوکر مار کے کہے گا میں آ گیا اٹھ.
بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے دائیں بائیں دیکھیں گے. سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتے ہیں؟ مولا میرے اپنے کہاں ہیں؟ فرمائیں گے اپنے ہوتے تو تجھے میت نہ کہتے، تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں موجود ہوں. سب رشتہ توڑ کے چلے گئے. بس اتنی سی عرضی کرنی تھی. اندر سے مہمان خانے سے، زنان خانے سے آواز آئی، رضا مولا حبابہ مر گئی ہے. بس دیکھنا متر میں نے 1 یا 1.5 منٹ مسائل پڑھنا ہے. رضا مولا حبابہ مر گئی ہے. سرکار نے فرمایا اس کے کفن کا انتظام کرو، اس کو آل محمد کے گھر سے ہی کچھ دینا. کریم اتنے تھے، مخلوق کو اتنا کچھ دیتے رہے. شام کا ٹائم ہے، مخلوق نے ہر وہ ظلم کیا جو ان کو سامنے آیا. یہ ظلم نہیں تو کیا، کربلا میں کسی کو کچھ نہیں ملا تو ریت پھینکی ہے، گرم ریت پھینکی ہے. یہ ظلم نہیں تو کیا ہے. با کمال پٹی ہے، بڑے عزادار ہو. ایک چھوٹی سی گزارش کر کے میں نے 1 یا 1.5 منٹ مسائل پڑھنا ہے. کوشش کیا کرو جس مجلس میں بھی جایا کرو، زمانے کے امام کو کہا کرو مولا تیرے گھر والوں کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے. آج بھی دنیا میں کوئی کسی کا چلا جائے نا، قبولیت کا ٹائم ہے، ضرور پرسہ بھی دو، دعا بھی کرو، اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے، آ کے اس امت سے پوچھے تو صحیح میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا. کہا کرو کوئی فوت ہو جائے نا، کسی کے پاس جاتے ہو جا کے کہتے ہو جناب تیرے فلاں کا بڑا ارمان ہے. حجت کو کہا کرو تیرے اکبر کا بڑا ارمان، تیرے اصغر کا بڑا ارمان، تیرے قاسم کے ٹکڑوں کا بڑا ارمان. کہا کرو تیرے غازی کی بے موسمی شہادت کا بڑا ارمان ہے. کہتے کہتے کہ جملہ دل کرے تو ضرور کہا کرو مولا تیری دادیوں کے بازار جانے کا بڑا ارمان ہے، تیری شہزادیوں کے دربار جانے کا بڑا ارمان ہے. ضرور کہا کرو صاحب و زمان کو پہنچ گئی وہاں جہاں جانے کے قابل نہ تھی. کوفہ کا غلیظ مزاج ماحول ہے. 12 محرم صبح کا ٹائم ہے. علی بادشاہ کا صحابی ہے، نام ہے سہل. 11 محرم رات کو یہ سرائے میں پہنچا، کہیں سفر کرتے کرتے صبح اس کی آنکھ کھلی ڈھول اور دف سے. آنکھ کھلی باہر نکلا، دیکھا لوگوں نے عید کے کپڑے پہنے، گلے مل کے عید مل رہے، ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے. ایک بندے سے سہل کہتا ہے میں نے پوچھا کیا ہوا 12 محرم میں کوئی نئی عید آ گئی؟ کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں. کہتے میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جس نے کمر میں کپڑا باندھا ہے، اس کا سر جھکا ہے، آہستہ آہستہ کہتا ہے ہائے غریب، ہائے مظلوم. کہتے میں اس بزرگ کے قریب گیا، میں نے کہا بابا سب سے پہلے تو میرا تجھ پہ سلام. کہا علیہ السلام. کہا بابا یہ کیا کیفیت ہے، 12 محرم میں کوفے میں کوئی نئی عید آئی ہے؟ کہتے نہیں تو پردیسی معلوم ہوتا ہے، نئی عید نہیں، امت نے مہمان گھیر کے لوٹا ہے، امت نے مہمان گھیر کے مارا ہے. کم مہمان کون؟ اس نے تعارف کرایا سرکار کا. کہتے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. میں نے کہا حسین ابن علی. کہا تو اس چیز پہ حیرت ہے، وہ دیکھ حسین کا بیٹا. میں نے کہا علی زین العابدین کہاں؟ علی زین العابدین. کہتے میں مانتا ہی نہیں، علی زین العابدین تو جوان ہے، اس کی تو کمر جھکی ہے. کہا قریب جا، ہو سکتا ہے غیرت نے کمر جھکا دی ہو. کیونکہ اکبر کو یہی کہتا رہا تھا، اکبر میدان جا کے شہید ہونا آسان ہے، پھپھیوں کو بازار لے جانا بڑا. کہتے سید سجاد کے قریب گیا، میں نے کہا آقا تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان. بڑا افسوس ہوا امت نے یہ کیا کیا. سرکار روتے روتے کہتے ہیں چاچا سہل تجھے کیا بتاؤں، انہوں نے میرا اکبر مارا، انہوں نے میرا اصغر مارا، انہوں نے میرا قاسم مارا. چاچا سہل میں تجھے کیا بتاؤں، انہوں نے میرا باپ کا سر نعرہ تکبیر سے کاٹا. میں تجھے کیا بتاؤں، اس کے بعد یہ میری پھپھیوں کو یہاں لے کے. سرکار آپ کی شہزادیاں بھی آئی ہیں؟ سرکار فرماتے پیچھے میری پھپھی کا محمل ہے. اتنی دیر میں سہل کہتے میں نے ایک آواز سنی، آسمان سے ندا ہے غضو ابصارکم، اپنی آنکھیں پیبند زمین کر لو، علی کی بیٹی باہر آ گئی ہے. کہتے میں شہزادی کے محمل کے نیچے گیا، میں نے شہزادی کو صرف اتنا کہا بی بی بڑا ارمان ہے، امت نے یہ کیا کر دیا، آپ اللہ کرتا آپ باہر نہ آتی، یہ کیا ہو گیا، آپ تو نانے کے مزار پہ بھی رات کو جاتی تھی. بی بی میرے لائق کوئی حکم ہے مجھے بتاؤ. بی بی نے کہا چاچا سہل تیرا شکریہ، تو نے ایسے ماحول میں میرے سے پوچھا تو ہے نا. چاچا سہل اگر مہربانی کر سکتا ہے بھیڑ ہٹا، میں تھک گئی ہوں، ہجوم ہٹا، میری معصومہ تھک گئی ہے.